बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं और उसकी हिकमतें हैं कि उसने हर चीज़ में किसी को अफजल बनाया और किसी को मफजूल बनाया। सालों में और महीनों में, दिनों में, ये सब में ये मामला इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। महीनों में रमज़ानुल मुबारक का महीना 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अफजल महीना है और इस महीने के रोज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़र्ज़ फरमाए। और सिर्फ़ रोज़े ही नहीं बल्कि इस महीने की एक एक साअत, एक एक घड़ी और एक एक लम्हा हमारे लिए मुबारक बनाया। इस महीने का हर लम्हा और इस महीने का हर वक्त और हर घड़ी हम उससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह इसको अपने अल्लाह की फरमा बरदारी और अताअत गुज़ारी में गुज़ार सकते हैं, इस सिलसिले में चंद गुज़ारिशात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने गोश गुज़ार करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल और उसका करम और उसका इनाम है कि उसने ये महीना हमें एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी में अता फ़रमाया। तो इस सिलसिले में ये चंद दिन जो बाकी हैं, इन दिनों में हमें ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दस्त ब दुआ रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान की सलामती और सेहत और आफ़ियत के साथ इस महीने तक पहुँचा दे। मुअल्ला इब्न फ़ज़ल रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि कान सलफ़ु यदऊन अल्लाह सित्तत अशहुरिन अन युबल्लिगहुम शहर रमज़ान, कि हमारे असलाफ़ 6 महीने पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करना शुरू कर देते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक तक सेहत और सलामती और ईमान के साथ पहुँचा दे। और जब रमज़ान आ जाता तो उसकी इबादत के बाद फिर वो बाकी 6 महीने उसकी कबूलियत की दुआएं करने में गुजार देते थे। और ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती से रमज़ान तक पहुंचा दे, ये हकीकत में बड़ी ही एक अहम दुआ है। क्योंकि कितने लोग हम देखते हैं कि वो पिछले साल हमारे साथ थे और इस साल वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। अब ये पिछले दिनों की बात है, हमारे मशहूर मरूफ जमात के कारी साहब कारी नवीदुल हसन लखवी रहमहुल्लाह ताला हर साल लोग रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते कारी साहब की तरावी सुनने के लिए, और कारी साहब भी जितने एहतमाम के साथ रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चंद दिन पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसी तरह हमारे कितने अइज़्ज़ा व अक़ारब दोस्त अहबाब हैं जो कि पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में जितने नसीब फरमा दे उसकी उतनी ही खुशकिस्मती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग जो हैं वो हिजरत करके आए, मसाकीन थे, गुरबा में से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी की ज़िम्मेदारी लगाई कि आपने इनका एहतमाम करना है और इनको अपने साथ रखना है, इनके खाने पीने का और दूसरी चीज़ों का एहतमाम। तो हुआ ये कि जो है वो उन तीनों में से एक अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। एक जिहाद का वक़्त आया, नबी अलैहि सल्लम से इजाज़त ली, चले गए, शहीद हो गए। दूसरे साथी जो हैं वो भी इसी तरह वो शहीद हो गए कुछ अरसा के बाद। और
کچھ یعنی ان میں وقفہ ہے کچھ عرصے کا، ان میں شاید یہ وقفہ سالوں پر بھی محیط ہو۔ تو اس کے بعد وہ جو تیسرے صحابی تھے وہ بھی کچھ عرصہ بعد طبی طور پر مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو جن صحابی نے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ یہ تینوں ان کے مہمان جو ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو سب سے آخر میں اپنے بستر پر اور اپنے گھر میں جن کی وفات ہوئی تھی وہ جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہے، اور جو دوسرے نمبر پر شہادت کا مرتبہ پا گئے تھے وہ اس سے نیچے ہیں، اور جو سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ ان دونوں کی نسبت نیچے ہیں، تھے تینوں ہی جنت میں۔ تو وہ صحابی یہ خواب دیکھ کے بڑا پریشان ہوئے کہ انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے اور یہ دوسرے بھی شہید ہوئے، لیکن جو طبی طور پر جن کی وفات ہوئی ہے تو وہ جنت میں سب سے اونچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ جو بعد میں فوت ہوئے ان کی زندگی میں کتنے موقع آئے، کتنی انہوں نے نمازیں پڑھی، اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کی زندگی میں کتنے رمضان آئے کہ جس کے انہوں نے روزے رکھے، یعنی روزے بھی رکھے اور ساتھ دوسری بھی عبادات کی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ حاصل پہلے کر لیتا ہے، لیکن ایک شخص اس کے بعد طبی طور پر ان کی وفات ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور ان نیکیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو بھی کوٹ فرمایا کہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آیا تھا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا شخص جو ہے وہ افضل ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ وہ شخص سب سے زیادہ خوش قسمت اور نیک بخت ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ جس کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں اور اس کو نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ابھی سے دعا کرنی چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیشہ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ کہ یہ جو رمضان المبارک ہے ہمیں ہماری زندگی میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ دوسری نصیحت رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلہ میں یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کہ یہ کون سا مہینہ ہے کہ جس کے استقبال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ایک طرح کی مبارکباد دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ھذا رمضان قد جاءکم، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، یعنی کہ پتہ تو سب کو ہے کون سا مہینہ ہے اور کون سا وقت گزر رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے جس طرح کوئی عظیم مہمان آئے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ عظیم مہمان، یہ عظیم ہستی ہمارے پاس تشریف لے آئی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنے سے پہلے یا رمضان کے آنے پر اپنے صحابہ کو اس طرح کہتے ھذا رمضان قد جاءکم، لوگوں کو اس کی اہمیت دلانے کے لیے، اہمیت جو ہے وہ بتلانے کے لیے اور اس کی جو ہے بتانے کے لیے کہ یہ کتنا افضل مہینہ، کتنا اعلیٰ مہینہ ہے۔ ھذا رمضان قد جاءکم، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اور ساتھ آپ اس کے فضائل بتاتے افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ جو ہمارے لیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو فرائض ہیں یہ تو مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کے لیے یہ مشکل نہیں، یہ بلکہ وہ نیکیوں کو ان کی جگہوں سے تلاش کرتے تھے۔ اب نماز دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے نماز کہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، جس میں کو بعض لوگ اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام جو نیکیوں کے متلاشی ہوا کرتے تھے تو وہ رمضان، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ خوشخبری عطا فرماتے کہ اللہ رب العزت نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، یعنی 8 دروازے ہیں تو 8 کے 8 چوپٹ کھل جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ وَتُغْلَقْ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ،
اور جہنم کے دروازے اللہ رب العزت بند فرما دیتے ہیں. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا أَحَدٌ، اور ان میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو کھلا نہیں چھوڑتے. وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی مدد کہ اس کے دشمن کو باندھ کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ جو سلوک اس کے ساتھ کرنا ہے کر لے. دیکھیں ایک میدان ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے، اپنی قوت طاقت کے ساتھ دونوں آتے ہیں، لیکن کیا اللہ رب العزت شیطان کی قوت اور طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں اور ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں، اور مومنوں کو ان میں اللہ رب العزت اور ایمان کی قوت نصیب فرما دیتے ہیں. اور ساتھ فرمایا کرتے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک مہینہ، اس میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ جو 1000 مہینے ہیں تو 1000 مہینوں سے افضل سے مراد ہم عام طور پر نا اس کا سال نکالتے ہیں، جی 87 سال اور اتنے مہینے بنتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان میں 1000 سے بڑی گنتی ہے ہی نہیں. ہماری زبان میں لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، عربی زبان میں 1000 سے بڑی گنتی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا عدد عربی میں 1000 کا ہے، اور جس کو اس سے بڑا بتانا وہ بتاتے ہیں وہ یہ 100,000 یا 1000 یا جو ہے وہ 10,000. تو یعنی یہ 1000 کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 جو ہے وہ ہم اس کی گنتی کو شمار کر کے اس کے مہینے بنا لیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا افضل ہے کہ اس سے افضل کوئی جو ہے وہ اس سے بڑی گنتی ہی کوئی نہیں ہے. الف سب سے بڑی گنتی ہے عربی زبان میں. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ من حرم خیرہا، کہ لوگوں اس کی اہمیت کو سمجھو. جو اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا، جس نے اس میں خیر حاصل نہ کی تو اس نے پھر سمجھو کبھی بھی خیر حاصل نہ کی. اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اہمیت بتلائی ہے. حضرات گرامی، تیسری نصیحت رمضان المبارک کی آنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو رمضان کے آنے سے پہلے درست کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور اس کا کس طرح استقبال کرنا ہے، اور رمضان المبارک آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل سے زیادہ اس کی نیت جو ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. جیسا کہ بعض سلف فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ الآداب الشرعیہ ابن المفلح کی کتاب، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یا بنی انوِ الخیر فإنک لا تزال بخیر ما نویت الخیر. اے بیٹے ہمیشہ اپنی نیت کو درست رکھنا، کیونکہ آپ جب تک آپ کی نیت درست رہے گی آپ ہمیشہ خیر میں رہیں گے. دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ نیت کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں انشاءاللہ اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کروں، تو 6 مہینے تک اسے اپنی نیت کا ہی اجر ملتا رہے گا. اور جو سدرۃ المنتہا پہ اہل ایمان کو تحفے دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھیجے گئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی اچھی کام کی نیت کر لیتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر صرف نیت انسان کر لے تو اسی طرح ایک انسان نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان آئے گا تو میں اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کروں گا، لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، یا وہ اللہ رب العزت کے ہاں چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں اگرچہ وہ رمضان تک نہیں پہنچا لیکن اس کے نامہ اعمال میں رمضان کا اجر لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے نیت کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نیت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. چوتھی نصیحت رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلہ میں
وہ یہ ہے کہ رمضان کا استقبال ہمیں دل کی خوشی، فرحت اور سرور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آئے اور ہمیں ہماری طبیعتوں پہ بوجھل پن شروع ہو جائے اور ہم پریشان ہو جائیں۔ رمضان میں بھوک کیسے برداشت کریں گے، پیاس کیسے برداشت کریں گے، چائے کس وقت پئیں گے، یہ دل کرے گا، اور پھر ہمیں تراویح جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی، اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا۔ نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور دل کے سرور کے ساتھ، اور اس طرح ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا یہ دل کا جو عمل ہے، جو ہمارا شوق ہے، ہمارا ذوق ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ کاؤنٹ ہو، ہمیں اس پر بھی اجر ملے۔ تو یہ جو اہل ایمان ہمیشہ وہ نیکیوں کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ نیکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا قرآن کریم میں ان کی یہ کیفیت ذکر فرمائی کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا۔ جب بھی ہم قرآن کی کوئی صورت، کوئی آیت نازل کرتے ہیں تو جو منافق نا ایک دوسرے سے بطور استہزاء اور مذاق اور ٹھٹھا کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، اچھا کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ جو اہل ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد پہ ہم اسی طرح خوش ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اطاعت گزاری اور فرما برداری کا اور نیکیوں میں اضافے کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس موقع آ رہا ہے۔ خوشی کے ساتھ اس کا انتظار کریں، پریشانی کے ساتھ نہیں۔ گنتی کرنی چاہیے دنوں کی، لمحوں کی، جس طرح ہم اپنے کسی بھی خوشی کے موقع کا انتظار کرتے ہیں، کسی معزز مہمان کا، کسی پیارے کا، اپنے بیٹے کا، یا والدین کوئی عمرے یا حج کے لیے یا کہیں گئے ہوں، ان سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے، اپنے پیاروں سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں رمضان المبارک کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے نا قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ طور پہ آ جانا، ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے اور اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذوق و شوق کا اندازہ کریں کہ قوم کو کہتے ہیں چلو تم جلدی سے پہنچ جاؤ، اور خود اتنی تیزی سے قوم پیچھے رہ گئی اور جو وہ جلدی سے وہاں پہ پہنچ گئے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور پیار تھا نا، اللہ رب العزت سے کلام ہونے کا شوق تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا بھی، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ قوم سے بھی پہلے پہنچ گئے، وقت سے بھی پہلے پہنچ گئے، کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جو محبت دل کے اندر ہوتی ہے نا، کسی کے ساتھ ملاقات کا جو انتظار ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے، اس میں انسان کا دل جو ہے وہ اس کی طرف نکلا جاتا ہے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا محبت کے ساتھ ہمیں چاہیے انتظار کریں اور اس کے لیے گھڑیاں گنیں، چاند کی تاریخیں ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنے اوقات ہر وقت دیکھیں اب اتنے دن اس میں رہ گئے ہیں اور اتنے جو ہے وہ ہفتے اس میں رہ گئے ہیں، اتنے گھنٹے اس میں رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ ذوق و شوق جو ہے یہ ہماری اس عبادت کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اس کے احکام سیکھنے چاہیے کہ رمضان جو روزے ہیں اس کی نیت کرنا، تراویح کے احکام، اور کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، رمضان المبارک میں کون سے کام کرنے چاہیے، کن سے احتراز کرنا چاہیے، کن سے بچنا چاہیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے، وہ عبادات کا علم ہے۔ تو اس میں جو ہم پر فرائض ہیں نا،
جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، ان کے بارے میں جہالت ہمارا کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا جی روزہ جو ہے وہ روزے میں یہ احکام، اور خاص طور پر اس وقت جب ہمارے پاس علماء موجود ہیں اور ان علماء نے اتنی سہل طریقے سے اور آسان طریقے سے کتابچے اور بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں اردو زبان میں اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ لکھی ہیں جس میں اس کے احکام موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے احکام کو سیکھیں، کہ ایک تو یہ کہ کس کام کی نیکی زیادہ ہے، کس کا اجر زیادہ ہے، کون سے کام ہے جو رمضان میں کرنے چاہیے اور کون سے کام ہیں جن سے رمضان المبارک میں احتراز کرنا چاہیے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جس طرح ایسے کوئی نہیں ہوتا کہ عید آئی یا کوئی شادی آئے تو شادی کے دن ہم شادی کی تیاری کر رہے ہوں، کوئی شادی بیاہ آتا ہے تو اسے سالوں پہلے، سالوں نہیں تو مہینوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا لباس، اس کے زیورات، کھانے کا اہتمام، مہمانوں کا استقبال، یہ وہ سارا وہ پہلے ہوتا ہے، وقت پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کے پورے احکام سیکھیں، اور علماء نے جو اس پہ کتابچے لکھے کم از کم ان کو پڑھیں۔ ان کی اب تو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تقاریر موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں، لیکن اس میں ثقہ علماء جو ہیں، جن علماء کا ہمیں علم ہے کہ ان کے یہ واقعی علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان سے دین کے احکام کو سیکھنا چاہیے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے چھٹی نصیحت یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں کس طرح سکھلائی۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پھر اس وقت ان کو محبت کا ایک تحفہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ، تم نماز کے بعد یا نماز میں کبھی بھی اس دعا کو ترک نہ کرنا کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی عبادت سر انجام نہیں دے سکتے۔ عبادت کا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، عبادت تو اس سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے عز ابن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ لن یصلوا الی شیء بغیر اللہ، کہ انسان اللہ کی مدد کے بغیر دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ فَكَيْفَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ اللَّهِ، تو اللہ تک اللہ کی مدد کے بغیر بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ساری دعائیں ہیں جو وقت کی قلت کے پیش نظر ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے۔ ان میں سے سب سے جامع دعا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کروں، تیری اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ اس لیے توفیق کی عبادت جو ہے، توفیق کی دعا ہمیں بڑی کثرت سے کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی جو مبارک ساتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ساتویں نصیحت رمضان المبارک کے استقبال کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے اپنے معاملات کی منصوبہ بندی کر کے رکھنی چاہیے۔ کوئی قوم بھی جو کسی مقام پر پہنچتی اور مرتبہ پر پہنچتی ہے وہ کئی سالوں کی اپنی منصوبہ بندی کر کے رکھتی ہے، بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ انہوں نے 100 سال کی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ یہودیوں کے پروٹوکولز وغیرہ اس کے بارے میں آپ کبھی پڑھیں، انہوں نے پورے 100 سال کی منصوبہ بندی کی، اور اس میں کتنی نسلیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، جو
اس کا منصوبہ بنانے والا اس کو پتا میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے اتنی لمبی لمبی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے لیے ایک منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، یا اپنے ایک مہینے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے؟ اسی طرح ہم منہ اٹھا کے رمضان المبارک شروع ہو جائے، ہاں جی کیا کرنا ہے جی، تراویح کا ٹائم ہو گیا، تراویح چلو جی سحری کھا لی اور افطاری کر لی، نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سب سے پہلے اپنے ذہنی طور پر منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ ہم نے دیکھیں کاروباری لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہ ملازمتیں کرتے ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں وہ گھر کے کام کرتی ہیں، تعلیم کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ جو ہے وہ تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سارے کام ہونے ہیں اور ضروری ہیں، اور بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، گھروں کے معاملات، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کس طرح اپنے اوقات کو مرتب کر کے اور کس طرح اپنے اوقات کو غنیمت سمجھنا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنی ترتیب بنانی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کس طرح پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہدف بنا لیں، ہم نے قرآن پاک کتنا پڑھنا ہے، ہم نے نوافل کون کون سے پڑھنے ہیں، اور ہم نے اذکار کون کون سے اور کس کس طرح اذکار کرنے ہیں، سونے کا وقت کتنا رکھنا ہے، جاگنے کا وقت کس سے ہوگا ہمارا، اور دوسرے گھر کے معاملہ، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کی ایک جگہ کو مرتب کریں۔ دیکھیں مسجد الحمدللہ ہماری مساجد مرتب ہے، ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسجدیں صاف ستھری، قرآن پاک موجود ہے، سارا کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائیں، ایک چھوٹی سی جگہ اس کو مسجد قرار دے دیں، وہاں پہ ہر وقت ایک جائے نماز بچھا ہوا پڑا ہو، وہاں قرآن کریم وہاں رکھا ہو، دعاؤں والی کتابیں وہاں پہ پڑھی ہوئی ہوں، اور ایک صاف ستھرا ماحول جب موسم کے اعتبار سے بھی وہاں پہ موجود ہو، کہ ہر وقت جیسے ہی اللہ توفیق نصیب فرمائے انسان کو یہ نہ ہو کہ میں اب دیکھوں قرآن مجید کہاں پہ پڑھا ہوا ہے، جائے نماز کہاں پہ پڑھا ہوا ہے، فلاں کہاں پہ، ایک جگہ ایک چھوٹی سی اپنی مقرر کر لے گھر میں، اور اس کو گھر کی مسجد، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چھوٹا سا گھر تھا لیکن اس میں بھی ایک جگہ کو مسجد قرار دیا گیا تھا، اور یہ صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے اسلاف کا یہ بھی طریقہ تھا، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے لیے خاص طور پر ہم ایک مثلا سیونگ باکس جس طرح ہوتا ہے، ایک چندے کا ڈبہ ایک اپنے گھر میں رکھ لیں کہ جی ہم یہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی فلاحی کام کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھ دیا، اور یہ نہیں کہ چندہ دینے کے لیے ہم انتظار کریں مسجد میں جائیں، وہ باکس رکھیں اور اس باکس میں بچوں کو بھی ترتیب دلائیں، اور جیسے اللہ توفیق نصیب فرمائے اس میں صدقہ جمع کرتے رہیں، اور اسی طرح نماز کے لیے جگہ ہو، جیسے اللہ توفیق نصیب فرمائے نماز پڑھیں، نہیں تو قرآن مجید وہاں پہ پڑھا ہو، وہاں پہ اپنے قرآن مجید پہ اپنے نشانی رکھے کہ میں نے آدھا صفحہ، مثلا دیکھیں ایک صفحہ پڑھنے میں منٹ لگ جائے گا، 1.5 منٹ لگ جائے گا، اگر 1 منٹ یا 1.5 منٹ بھی موجود ہے، ایک صفحہ ہم نے پڑھ لیا، ایک صفحہ نہیں ایک لائن بھی پڑھ لی کہ جس کے ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف کی، تو ایک لائن، ایک صفحہ، ایک آیت بھی مل جائے، تو یہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم ایک اس کے لیے منصوبہ بندی کر کے رکھیں، اپنے گھر کی جگہ بھی مرتب کر کے رکھیں، گھر کا سامان بھی مرتب کر کے رکھیں، گھر کی چیزیں بھی جو تاکہ ہمیں رمضان المبارک میں بھاگنا نہ پڑے۔ یہ نہیں کہ عید کی آخری عشرہ سب سے قیمتی عشرہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں خریداری کی مصیبت پڑی ہوتی ہے، گھر کے سامان، عید کا سامان، یہ وہ، تو یہ سارا کچھ چاہیے رمضان المبارک سے کر کے پہلے گھر کے سامان ہر چیز جو ہے وہاں سے وہ فارغ ہو جائے۔ جو بڑی مصروفیات باقی تو زندگی میں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو بڑی مصروفیات ان سے پہلے فارغ ہو جائے، تو یہ ایک بڑی اہم نصیحت کہ رمضان المبارک کے لیے ہم اپنے اوقات اور اپنی جگہ اس کو مرتب کریں، اس کو ترتیب دیں اور اس کی منصوبہ بندی بنائیں۔ 8ویں نصیحت عزیزان گرامی جو استقبال رمضان کے سلسلہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا سابقہ رمضان اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، رمضان کو یاد رکھنا چاہیے، اگر تو اچھا گزرا ہے اور ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے بہت اچھا گزارا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ اگر اس میں کمیاں کوتاہیاں اور حقیقت میں ہی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ان کمیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھیں کہ کہاں پہ کمی تھی جس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے محروم رہ گئے تھے،
اور کون سا معاملہ تھا جہاں پہ ہمارے اندر وہ کمی رہ گئی تھی۔ اس لیے اس رمضان کو یاد کریں اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، یا اس کے لیے کوشش کریں کہ ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ وقت کا ضیاع بھی نہ ہو اور ہمیں رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ نومی نصیحت عزیزان گرامی وہ یہ ہے، بلکہ یہ تو سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، اللہ ہمیں سب کو اس کے توفیق نصیب فرمائے تاکہ رمضان المبارک پہ ہم پاک صاف ہو کے رمضان المبارک میں داخل ہو، اور ایک روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی طہارت جو ہے اس کا اہتمام کر کے ہم رمضان المبارک پہ پہنچے۔ جو بھی گناہ ہے، جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگے کہ اللہ جو ہو چکا اس کو معاف کر دے، اور آئندہ سے ہمیں ان گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اس طرح توبہ اور استغفار کرنے کے بعد رمضان المبارک میں ہمیں داخل ہونا چاہیے۔ 10ویں نصیحت رمضان المبارک کے استقبال کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں لازمی طور پر اپنے سلف کے احوال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کا کس انداز سے ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کا کہا کہ ان کا ذکر کیجئے، کیوں؟ کسی کے بارے میں کہا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ وہ بڑے مخلص تھے، فلاں جو کئی نبی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ کئی تھے وہ متقی تھے، کچھ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ شرک سے بہت ہی دور تھے۔ یعنی سب کی خوبیاں اللہ رب العزت نے الگ الگ ذکر فرمائی کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ اللہ کی طرف دوڑ کے جانے والے تھے، اواہ تھے، منیب تھے۔ تو یہ سارے تذکرے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذکر فرمائے نا، یہ اس لیے تاکہ ہمیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان انبیاء کے احوال ان کا بھی دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں کہ آپ رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے، اور اپنے اسلاف کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں کہ ہمارے صحابہ کرام، تابعین اعظام، ہمارے اسلاف رمضان المبارک کو کیسے گزارتے تھے، اور کس طرح اس کو غنیمت سمجھتے تھے، کس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اور کس طرح اس رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، جو گناہ چھوٹے بڑے اللہ تعالی ہمارے وہ معاف فرمائے، اور رمضان المبارک تک ایسے پہنچائے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں، صحت کے ساتھ ہوں، تندرستی کے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، بہن بھائی، اساتذہ کرام، چھوٹے بڑے جتنے ہمارے قریبی جو اس دنیا سے چلے گئے، دوست احباب یا عام مسلمان، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔